बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन कराम, द दीन शो की एक नई एपिसोड के साथ आपका खादिम, आपका दोस्त आमिर हक हाज़िर खिदमत है। जो दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनसे इब्तिदान ये गुजारिश है कि मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, इसकी इत्तला मुझे दे दें ताकि मैं बाकायदा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर सकूं। और तमाम दोस्त अहबाब जो हैं वो इस वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें और इस हवाले से बड़ी तवज्जो के साथ आज गुफ्तगू को समाअत भी फरमाएं, क्योंकि ये गुफ्तगू जो है वो थोड़ी मुनफरद अंदाज में हम लेकर आज चलेंगे इंशाअल्लाह। तो तवज्जो फरमाइएगा जी। बहुत शुक्रिया। और जो दोस्त अहबाब ज्वाइन कर चुके हैं उनको वालेकुम अस्सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम और वालेकुम अस्सलाम एंड वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, लव यू टू ब्रदर। आज का जो मौजू है, जैसा कि थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा और इसको मैं स्क्रीन पर शेयर भी कर देता हूँ। वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अ मेमोनिस्ट? ये 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं और रिप्लाई टू एलिगेशंस। इस मौजू पर जाने से पहले मैं इब्तदाई चंद कलिमात हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि पिछले मौजू से इसका तसलसल और ताल्लुक जो है वो कायम हो जाए। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते जो हमने स्ट्रीम की थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके नबूवत के मनसब पर फायज होने और उनकी नबूवत को मानने में जो हायल एतराज़ात थे, अशकालात थे और तवहुमात थे, उनको ज़ेर बहस लाया गया था। वो टॉपिक था द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द ग्रेट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक था। उसमें मैंने इशारा दिया था कि मैं 2 जुज़ इस मौजू के बयान करूंगा, या 2 पहलुओं से, 2 एस्पेक्ट से मैं इस मौजू को लेकर चलने की कोशिश करूंगा। 2 बड़े बुनियादी, कलीदी, उसूली और मरकजी किस्म के जो एतराज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी व अहली व माली, उन पर जो एतराज़ात उठाए जाते हैं उनमें से एक एतराज़ ये था कि नाउज़ बिल्ला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून थे। नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला। उस पर मैंने उस एपिसोड के अंदर तफसीली शरह बस्त के साथ गुफ्तगू पेश कर दी थी और इंशाअल्लाह मैंने उसके जुमला पहलुओं का अहाता किया था और कोशिश की थी कि ये समझ सकें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर ये तोहमत बहतान अजीम बांधा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो मुस्तशरिकीन ने राय कायम की है और इसके साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी सीरत और अपनी तारीख और अपनी हयात नवीद जो है वो पुकार पुकार कर कह रही है कि ये किसी ऐसे शख्स की जो है वो मेहनत शाका नहीं हो सकती कि जिसका नतीजा इतना शानदार निकले, और नाउज बिल्ला आप ये कहें कि वो जहनी तौर पर जो है वो मफलूज थे, नाउज बिल्ला। इसके अलावा मुसद्दस हाली का नक्शा भी मैंने पेश किया था और मैं समझता था कि बड़े जामे और माने अंदाज में कि जिन अल्फाज को मैं बयान करूं तो कई घंटों की गुफ्तगू दरकार है और बड़ी तवालत का खौफ है, मगर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुबान देकर मुझे वो इख्तसार अता कर दिया कि उनकी मुसद्दस से इस्तेफादा करते हुए मैंने अरब का मा कबल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाद आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन के जो नक्शा कुशाई और खाका पेश किया है, मेरे ख्याल से वो अपनी जामयियत और अपनी मानवियत और अपनी फसाहत और अपनी बलागत में अपनी मिसाल आप है, बेनज़ीर। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो असलन बेसिकली
دوسرا حصہ ہے میرے اس موضوع کا جو میں نے پچھلے موضوع میں بیان کیا تھا. وہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نعوذ باللہ ان کے الزام کو صاف کرتے ہوئے ایک ذہین آدمی مانا جائے، انٹیلیجنٹ آدمی مانا جائے اور ایک بڑا ڈیسنٹ آدمی مانا جائے، تو دوسرا الزام یہ لگا سکتے ہیں یہ کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے طالب تھے اور مال و دولت کی محبت میں نعوذ باللہ گرفتار تھے. یہ الزام ملحدین کی طرف سے اور مستشرقین کی طرف سے لگایا جاتا ہے. جو ٹرم میں نے استعمال کیا یہاں پر وہ ہے میمونسٹ. تو یہ میمونسٹ کیا ہے یا میمونزم کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی مٹیریلزم جو ہے، جو کہ ڈارون کے زمانے کے بعد کیے جاتا ہے، یعنی جب چارلس ڈارون جو تھا جس نے تھیوری آف ایوولوشن کو کوائن کیا تھا، وہ زمانہ یہ تھا کہ جب یورپ میں نشت ثانیہ ہو رہی تھی اور مادیت کا اور مادہ پرستی کا دورہ تھا اور اس کے انقلاب کا بیج رکھ دیا گیا تھا. تو جب یورپ کی نشت ثانیہ ہوتی ہیں، لائٹمنٹ ایئرز جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ پھر عروج دیکھتے ہیں، مشینوں کی بڑی تیزی سے ایجادات ہوتی ہیں، زرعی انقلاب آتا ہے اور صنعتی انقلاب آتا ہے جس کو ایگریکلچر ریفارمز یا ریولوشن کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے انڈسٹریل ریولوشن کہا جاتا ہے. اس نے جنم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ، یعنی اس نے جنم دیا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کو، یعنی جو لینن تھا اور کارل مارکس تھا، ان کے جو نظریات تھے انہوں نے جنم دیا مٹیریلزم کو، مٹیریلسٹک اپروچ کو، خالصتاً مادہ پرستی کو. اور اس کی ایک ٹرم تھی جو کارل مارکس جو ہے استعمال کیا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دنیا کے جتنے بھی معاشرے ہیں وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم پر چلتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں جدلیاتی مادیت. تو اس نے یہ کانسیپٹ کوائن کیا. سوشلزم اور کمیونزم کے انقلاب کے بعد، خونی انقلاب کے بعد، دنیا جو ہے وہ ذہنی طور پر مرعوب ہوئی اس کانسیپٹ سے کہ مادے کی حقیقت کو ترجیح دی جانے لگی. نفسا نفسی کا عالم تھا، خود غرضی تھی، مال و متاع کی ہرس تھی. اور پھر دنیا کو اسی طریقے سے دیکھا جانے لگا. یہی سمجھا جانے لگا کہ دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے امیر امارت اور بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا. ان سب کا ایک مقصد تھا، ان کا مقصد تھا دنیا کی مال و دولت کو ہتھیانا، یا تلوار کے زور کے اوپر قبضے کرنا چیزوں کے اوپر، جگہوں کے اوپر. تو یہ جب سائیکی پیدا ہوئی یورپ کے اندر، تو ماضی کی جتنی تاریخ تھی اس سب کو گدلا کر دیا گیا. جتنے بڑے بڑے لیڈرز گزرے تھے ان سب کو انہی طریقے سے سوچا جانے لگا، سمجھا جانے لگا کہ شاید آیا وہ بھی علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، شاید وہ بھی مال و متاع کے حریص تھے. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں نے آپ کو بتایا کہ مٹیریلزم جو ہے وہ جڑ پکڑتا ہے. میں نے جو ٹرم استعمال کی ہے جس کو کہتے ہیں میمونسٹ یا میمونزم، یہ بیسیکلی ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ہے. دیکھیں جو مٹیریلزم ہے وہ خاص کر کے اس قسم کی آپ سمجھیں کہ اس قسم کی دنیا طلبی کو یا مال و متاع کی لالچ کو کہا جاتا ہے جس میں دنیاوی چیزیں بھی زیر بحث آتی ہیں اور دنیاوی چیزیں بھی حائل ہوتی ہیں. مگر جو میمنزم ہے، میمنسٹ ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص تھا جس نے مذہب کی آڑ میں پیسہ کمایا، جیسے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو سمجھتے ہیں یا ان کی جماعت کو سمجھتے ہیں. یہ میں نے مثال دینے کے لیے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے لسنرز جو ہیں وہ اچھی طرح سے آگاہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے معاملات کیسے چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جن مستشرقین نے اعتراضات کیے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ مذہب کی آڑ میں ایک کاروبار سٹارٹ کیا، اور نعوذ باللہ اپنے زمانے کے اندر ان لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا، اور نعوذ باللہ یہ سارے معاملات کیے. وہ دنیا کے طلبگار تھے، نعوذ باللہ. یہ میمنسٹ کی وہ ہماری طرف سے ایک الزام کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اس وقت
ڈیفینیشن ہے میمونز کی اور میمونزم کی. یہ لیکسیکو ڈکشنری ہے جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پاورڈ ہے آن لائن, اور اس کو اسٹیبلش کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی نے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ہے اس کا اوریجن کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس کا اوریجن جو ہے وہ لیٹ مڈل انگلش کا ہے, جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی گریک میں میموناز کہا جاتا تھا ان کو, میموناز مڈل انگلش میں, جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں گریک میں ان کو میمونس کہا جاتا تھا, جو بعد میں انگلش میں آیا. انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا میتھیو, یعنی گوسپل آف میتھیو جو نیو ٹیسٹیمنٹ کی کتاب ہے تو بائبل کے اندر, تو اس کا چیپٹر 6 ورس 24 میں, اور اسی طرح لیوک گوسپل آف لیوک ہے چیپٹر 16 ورس 9 to 13 میں. اور اسی طریقے سے ارامک جو ہے, یعنی بائبل کا جو ارامک میں بھی ٹرانسلیشن یا اس کو لکھا گیا ہے اسکرپچر کو, تو اس میں بھی مامون کہا جاتا ہے رچیز کے معاملے میں, یعنی دولتیے, یعنی جس کو دنیا کی کاروباری نہیں, پیسہ 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 پیسہ, ایسے بندوں کو کہا جاتا تھا میمون, یعنی جو پیسے کے متلاشی ہوتے تھے. تو بائبل کے اندر ان کو میمن کہا جاتا تھا. ڈکشنری اوپر لکھی ہے ویلتھ ریگارڈ ایز این ایول انفلوئنس آف فالس سبجیکٹ آف ورشپ اینڈ ڈیووشن, کہ ایسی دولت ہوتی ہے کہ جو منفی یا شیطانی اثر سے اور باطل کو بروئے کار لاتے ہوئے عبادت کے تناظر میں یا دین کے تناظر میں یا عقیدے کے تناظر میں جس کو حاصل کیا جاتا ہے, اور جو حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے میمنسٹ. یہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک, کہ کیا ایتھسٹ کی طرف سے یا اورینٹلسٹ کی طرف سے جو یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جو ہے وہ ایک میمنسٹ تھے, واز پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپون اے میمنسٹ, آ ریپلائی ٹو دا ایلیگیشن. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس حوالے سے ناظرین ابتدا کے اندر ہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی دوست پرسنل میں ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے, کالز میں نہیں آ سکتا, اینڈ وہ سمجھتا ہے کہ کچھ چیزیں مشاورت کے طور پر, ہماری رہنمائی کے طور پر وہ بیان کرنا چاہتا ہے, تو وہ پرسنل میں برا بھلا بھی کہنا چاہتا ہے تو پرسنل میں کہہ سکتا ہے. ویسے تو سر عام بھی کہہ سکتا ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہمیں لوگ کہہ ہی رہے ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ہے دوستو ٹاپک. اس ابتدائی گفتگو کے بعد اور سمجھ لینے کے بعد کہ یہ ٹاپک کیا ہے اور اس کا جو مقصد ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیا ہے, اب میں چلتا ہوں اپنے موضوع کی طرف, یعنی اپنے دلائل کی طرف. میں قرآن کی چند آیات پیش کروں گا سب سے پہلے, جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دینی تعلیم ہے اس کی عکاسی ہوگی, اور پتہ چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نعوذ باللہ دنیا کے طلبگار تھے یا پیسے کے طلبگار تھے نعوذ باللہ, یا شہرت اور جو ہے وہ سلطے کے یعنی پاور کے اور تخت کے نعوذ باللہ وہ متلاشی تھے یا متمنی تھے نعوذ باللہ نعوذ باللہ, تو انسان اپنی تعلیم کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, جیسے درخت اپنے پھل کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو یہ الزامات لگاتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے تعلیم کا جائزہ لیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیم پیش کی ہے وہ تعلیم کیا تھی, یعنی وہ تعلیم ان کی عکاسی کرے گی. تو اس پہلے فیز کے اندر ہم قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آغاز کرتے ہیں ایک مختصر ٹکڑے سے. آیت لمبی ہے مگر میں اس کا مختصر ٹکڑا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بڑے آخر میں جو اختتام میں آپ کے سامنے آ رہا ہے. ٹکر بھی میں ختم کرتا ہوں تاکہ پوری آیت نظر آئے. یہ جی سورہ نساء چیپٹر 4 ورس 77 لمبی آیت ہے. آخری دو ٹکڑے جو ہیں وہ میں پڑھنے, آخری دو لائنیں جو ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, اے نبی کہیں, متاع الدنیا قلیل, اے نبی ان سے کہیں کہ دنیا کا مال, دنیا کا فائدہ قلیل, یہ بہت تھوڑا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی, ہاں جو آخرت ہے وہ ہے سب سے بہتر جو کہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو. ولا تظلمون فتیلا, اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا ایک ذرے کے برابر. فتیلا وہ کھجور کے اندر کا جو لیئر ہوتی ہے, ہلکا سا, بڑا پھونک مارے اڑ جاتا ہے, اتنا ظلم بھی تم پر نہیں کیا جائے گا. اب اس آیت کے اندر خلاصہ نکال دیا ہے کہ دنیا کی زندگی یہ تو قلیل, آخرت ہے کہ جس کو حقیقی طور پر اگر کوئی تمنا ہے مال و متاع کی تو وہ آخرت کی طرف دیکھے. یہ تعلیم کا ایک مختصر خلاصہ.
اسی مختصر کو ایک اور انداز میں آیت میں لیتے ہیں. تو چیپٹر 29 ورس 64 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کیا اچھا تھا اگر تم جانتے. اب یہ تعلیم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس تعلیم سے کس چیز کی عکاسی ہوتی ہے یہ میں ناظرین پر چھوڑتا ہوں. اگلی آیت لیتے ہیں. بڑی پیاری آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے. تو ناظرین توجہ سے دیکھیں. چیپٹر 13 ورس 26، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ خوش ہوتے ہیں دنیا کی زندگی سے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر کچھ دن برت لینا ہے. دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. اب یہ کوئی میمنسٹ قسم کا شخص کہہ سکتا ہے؟ یہ کوئی مٹیریلسٹ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جو دنیا کی زندگی کو اپنے اوپر ترجیح نہ دیتا ہو، دنیا سے قطع تلقی رکھتا ہو. قطع تلقی اس سینس کے اندر کہ اس کو صرف اس حوالے سے میں آگے مثالیں بھی کچھ دوں گا. یہ قرآن، یہ میں تعلیم کے اوپر بات کر رہا ہوں. تو آگے چلتے ہیں اگلی آیت. اللہ اکبر. یہ جو آیت ہے اس آیت کی طرف سارے توجہ فرمائیں. اس آیت میں پچھلی آیتیں جو میں نے پیش کی ہیں اس کے اندر اجمالی بیان ہے، بریف ہے. اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل ہے، چیزوں کے نام لے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. چیپٹر 3 ہے ورس 14، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. لوگوں کے لیے راستہ کی گئی ان کی خواہشیں، یعنی ان کی خواہشیں ہیں محبت رکھیے عورتوں، بیٹوں اور سونے کے جو اوپر تلے خزانے لگے ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر، اور پھر ان گھوڑوں پر جن پر نشان لگے ہوئے ہیں. آج کے دور میں اس چیز کو سمجھنا ہو نا، آج کے دور میں تو برانڈڈ گاڑیاں جن کی نمبر پلیٹس پر بھی لوگ فکر کرتے ہیں، وہ دیکھو جی ہم نے نمبر کیسا لگایا ہے، اور میری گھڑی چیک کرو، اور میرا برانڈ جناب چیک کرو، شوز یہ ساری چیزیں، اس پر فخر کرنا. تو اللہ کے رسول فرماتے، قرآن کی یہ تعلیم ہے، قرآن کی، پیغمبر اسلام کی، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں مزین کر دی گئی. والانعام والحرث، اور چپاہے، وہ ساڈیاں انیاں مجھاں نے جی، قربانی آ رہی ہے نا تو میں جناب یہ 3 لاکھ دا بڑا لیا ہے، ہم نے جناب 5 لاکھ کا اونٹ لیا ہے، ہم نے تو سر جی 2 لاکھ کے بکرے لیے ہیں. والحرث، اور کھیتیاں، ہمارے اتنے ایکڑ اتنے مربع، میں لینڈ لارڈ، میں جناب فیوڈل. ہمارے ذہنوں سے فیوڈلزم نہیں نکل رہا، جو جاگیرداری تھی ہمارے علاقوں میں، وڈیرے، کھیتیاں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کھیل کود ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. تو یہ اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ. یہ تعلیم کس کی ہے جی؟ ایک میمنسٹ کی تعلیم ہو سکتی ہے یہ؟ اگلی آیت پر چلتے ہیں. اللہ اکبر. چیپٹر 18 ورس 46، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ جتنے ہیں یہ دنیا کا سنگھار ہے، یہ دنیا کی زینت ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو چیزیں باقی رہنے والی ہیں وہ تو نیک اعمال ہے اور تمہارے رب کے پاس بڑا بہترین اجر ہے ان کا. وخیر عملا، اور سب سے بھلے ہیں امید کے اعتبار سے. یعنی یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ امید لگاؤ اللہ کے ہاں. مال و متاع میں امید لگاتے ہو، یہ تو مٹی کے نیچے دفناتے ہیں، بھول جاتے ہیں، خالی آتا واپس آتے ہو. بڑی بڑی سلطنتیں جن لوگوں نے فتح کی ہیں، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. تو ناظرین
یہ کسی میمونسٹ کی تعلیم ہو سکتی ہے؟ تھوڑا سوچیے، جو مال کو اور ان چیزوں کو دنیا کی زینت قرار دے رہا ہے، تو کہہ رہا ہے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، یہ پوری آیت ہی بڑی زبردست ہے پڑھنے والی، توجہ سے سنیے گا اس کو۔ چیپٹر 57 ورس 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو لوگو، خبردار، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور یہ مزین دھوکہ ہے، یہ illusion ہے، وتفاخر بینکم، اور یہ غرور اور تکبر کا ذریعہ بن جاتا ہے تمہارے درمیان، وتکاثر، اور ایک دوسرے سے بڑھ جانا، فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں۔ یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور پھر آگے اس کو مثال پتہ کس سے دی؟ بارش سے۔ اب وہ کیسی بارش سے مثال دی؟ کہتے ہیں کمثل غیث، ایسی بارش سے، ایسے بادلوں سے، کہ اعجب الکفار نباتہ، کہ ایسی فصل ہے، ایسی بارش ہے، ایسا سبزہ نکلتا ہے اس سے کہ وہ جو کفار ہیں نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب بڑی زبردست کھیتی لگ گئی ہے، دیکھو کتنا بزنس ہمارا، دیکھو جناب کتنا بینک بیلنس، ہاں جی کتنی گاڑیاں، یہ وہ جناب پیلی پڑ جاتی ہے، اور بیڑے غرق ہو جاتا ہے ساری کی ساری فصل کا، طوفان آتا ہے وہ ساری فصل کو خراب کر کے چلا جاتا ہے، اور ایسی شکل ہو جاتی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، یہ دنیا کا معاملہ تھا، آخرت میں تو بیڑے ہی غرق ہو جانا ہے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، ہاں بخشش اللہ سے مانگ لو، ورضوان، اور اس کی رضا۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر غرور کا ٹھکانہ، غرور ہے تھوڑا سا وہ بھی۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں، تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئی، دو انتظار میں، 4 دن کی زندگی ہے، اس میں سے جوانی کا 1 دن ہے۔ اب بتاؤ، جوانی سارا جوش ہوتا ہے بندے کا، تو سوچ سوچ میں گزر جاتا ہے، سارا کچھ تو سوچ ساچ کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ آیت، یہ تعلیم کسی میمونسٹ کی ہو سکتی ہے جس کو دنیا کی پرواہ ہو؟ اینڈ دا ویری لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، یہ آپ کے سامنے آیت ہے بڑی مشہور، ہم سنتے ہیں، سورہ الاعلی کی چیپٹر 87 ورس 16 کی اسکرین پر، کہتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، نبی فرماتے ہیں بلکہ تم جتنی جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، یعنی جیتی انہوں نے حیات کا کہا ہوا ہے، حیات الدنیا یعنی دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت جو تھی وہ سب سے بہتر تھی، وہ باقی رہنے والی تھی، اس کو ترک کر دیتے ہو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تعلیم کسی میمونسٹ کی ہو سکتی ہے؟ کسی مٹیریلسٹ کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے صرف، میں اگر ان آیتوں کو اکٹھا کرنا شروع کروں نا تو کئی گھنٹوں پر محیط صرف آیتیں ہی پیش کرتا چلا جاؤں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمی حیثیت کو بیان کرتی ہیں، کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قطعاً قطعاً کسی صورت بھی دنیا کے طالب اور دنیا کے متلاشی نہیں تھے، ادنا درجے کی وہ متلاشی نہیں تھے۔ اس کے بعد میں کچھ واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کوئی یہ الزام نہ لگا دے ایتھیسٹ میں سے یا اورینٹلسٹ کے اندر سے کہ جی دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، تو جیسے مرزا صاحب تھے، ہیں جی، معذرت کے ساتھ آج 2 بار نام لینا پڑ گیا کیونکہ حق اور باطل کے فرق کے درمیان آپ کو باطل کو کئی دفعہ بیان کرنا پڑتا ہے، تو دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کی تعلیم ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جو قرآن کی تعلیم ہے؟ تو میں چند واقعات آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی سے اس چیز کو نکالا، یعنی اپنی زندگی سے مال کو، ظاہری جو حشامت ہے، ظاہری جاہ و جلال ہے، اور ظاہری سلطنت جو ہے، اور ظاہری جو مال و متاع ہے دنیا کا، نہ صرف یہ کہ اپنی ذات سے اس کو الگ کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سد ذرائع کے طور پر اس کو بند باندھ دیا اس کے آگے، کہ کسی طور پر بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی نہ چل سکے۔ اچھا دیکھیں،
بنیادی طور پہ واقعہ بتاتا ہوں. یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تھامس کارلیل کا میں نے پچھلی جو اپنی ایپیسوڈ تھی دا گریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نے ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ جو ہے اس کے حوالے بھی پیش کیے تھے. اس میں لیکچر نمبر 2 کو اگر آپ پڑھیں گے نا، تو میں ڈھونڈ رہا تھا مجھے اس کا سب پی ڈی ایف کہیں سے مل جائے، مگر مجھے پی ڈی ایف ملا نہیں ہے، مگر اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے رکھا، لیکچر نمبر 2 ہے. تو میں صرف اس کا ایک ٹچ دے کر پھر آگے چلوں گا. تھامس کارلل کہتا ہے کہ یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں، کہتا ہے کہ یہ دنیا کے متلاشی تھے، یا یہ حکومت چاہتے تھے، یا یہ قدرت چاہتے تھے، امپائر چاہتے تھے، لوگوں میں اپنی حکمرانی چاہتے تھے. ہاں جی، وہ کہتا ہے تو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. تھامس کارلل نے مثال پیش کیا، اورینٹلسٹ ہے، لیکچر نمبر 2 کے اندر. پتہ کیا مثال دیتا ہے؟ میرے خیال سے اگر میں یہ ایک واقعہ صرف سنا دوں نا، تو یہ پورے موضوع کے اوپر محیط ہے. صرف اس ایک ریفرنس کو اگر کھلے دل کے ساتھ اس حوالے کو دیکھا جائے جو تھامس کارلل نے پیش کیا، اور یہی حوالہ نا مولانا وحید الدین خان صاحب نے اپنی کتاب علماء اور دور جدید میں بھی پیش کیا. میرے خیال سے 45 پیجز کی وہ کتاب ہے، رسالہ چھوٹا سا، اگر کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، بڑا اچھا ہے. اور تھامس کارلر نے بھی اپنی کتاب کے اندر پیش کیا لیکچرز کے اندر. وہ حوالہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، بڑا مشہور ہے، توجہ ناظرین، بڑا مشہور واقعہ. کہتے ہیں مکے دور کے اندر نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا اور بڑی بڑی شاندار طریقے سے آپ نے دلائل دینا شروع کیے، مشرکین مکہ تنگ آ گئے. انہوں نے کہا یار کیا ہمیں پریشانی پڑ گئی ہے، ہم تو جواب ہی نہیں دے پا رہے ان کی باتوں کا. اتنی مدلل گفتگو اور اتنی صاف دلائل، اتنے صاف دلائل، تو ان کا انکار کیسے کریں؟ تو انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارے پورے ماحول کو اکھاڑ کر رکھ دے گا، یہ تو ہماری جڑوں کو اکھاڑ کر رکھ دے گا، اور یہ تو ہمارے جو بت ہیں ان کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا. تو اس کو جو ہے نا وہ قابو کرو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انہوں نے پلان بنایا. اب ہوتا کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اور کتاب کا چلے ریفرنس دے دیتا ہوں. ابن کثیر الدمشقی جو ہیں 774 کے متوفہ ہیں غالباً، انہوں نے کتاب لکھی ہے البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے، سیرت کی سب کتابوں کے اندر ہے. میں واقعہ سناؤں گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. وہ آگے حضرت ابی طالب کے پاس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کے پاس آ کر کہتے ہیں یار یہ سارے وہ دار الندوہ والے، ابو جہل اور اس وقت ابو سفیان اور ولید بن عتبہ اور جناب یہ کیا اسے کہتے ہیں، اور بھی لوگ تھے، بھی مجھے ان کے نام کئیوں کے آ رہے ہیں، کئیوں کے ذہن میں تھوڑے مکس ہیں. وہ سارے جناب دار الندوہ کے جو بڑے بڑے ذہین اور بڑے بڑے حکیم تھے اس وقت عرب کے مشرکین مکہ، وہ سارے آ گئے حضرت ابی طالب کے پاس. آ کے کہتے ہیں اپنے بھتیجے کو تو بلاؤ یار. کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں جی میٹنگ کرنی ہے، کنسنسس کرنے ہیں جی، ڈائلاگ کرنا ہے. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا، ادھر بیٹھ گئے، خود ادھر بیٹھ گئے. اب انہوں نے نا ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ دعوت نہ دو، یا یہ نہ کہو تم نبی نہیں، یہ بھی نہیں کہتے. تم کہتے رہو تم نبی ہو، تم کہتے رہو اللہ ایک ہے. صرف جو نیگیٹو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں نا، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کا ذکر نہ کرو. انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو 50-50 کہیں. جو سورہ کافرون اتری تھی نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا، تم اگر میرے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو. یہ کہتے تھے 50-50، تھوڑا آپ کا تھوڑا ہمارا. اب یہ میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ کان کھول کر سنو کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میمنسٹ ہوتے یا دنیا کے طلبگار نعوذ باللہ ہوتے، مکی دور میں ابتدائی طور پر اس سے بڑی اپرچونٹی تھی کوئی؟ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ، تو عرب کے جس قبیلے کی خوبصورت ترین عورت سے کہے گا تیری شادی کروا دیں گے، خانہ کعبہ کو تیری ملکیت میں دے دیتے ہیں، متفقہ طور پر تجھے اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، یہ دعوت دینا چھوڑ دے.
یہ مکی دور کی بات ہے، جب سانس لینا مشکل تھا مومنوں کا، مسلمانوں کا، جب کوئی پرسان حال نہیں تھا، جب کوئی دکھ بانٹنے والا نہیں تھا، جب کوئی سسکیوں کو سننے والا نہیں تھا، جب کوئی بہتے ہوئے اشکوں کو پوंچھنے والا نہیں تھا، جب کسی دکھی کی کوئی داد رسی کرنے والا نہیں تھا، کسی زخم پر کوئی مرہم رکھنے والا نہیں تھا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا یہ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں، میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں، رب کعبہ کی قسم ہے جس بات کو سچ کہتا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، چاہے میری جان لے لیں، حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ میمنسٹ ہے، جس عورت سے کہو تمہارا نکاح کرا دیں گے، جس سرداری کا نام لو سرداری تمہیں عطا کر دیں گے۔ نبی نے کہا نہ نہ، میں اس لیے آئی نہیں، میرا مقصد یہ نہیں۔ تو اصلاح معاشرہ کو ترجیح دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مثال کافی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھامس کارلر نے بھی لکھا ہوا ہے، کہتا ہے اگر حکومت چاہیے ہوتی تو مکی دور کی یہ ڈیمانڈ کم تھی کیا، پکا پکائی ہر چیز مل جانی تھی؟ نہ، نبی کا کام یہ نہیں ہوتا۔ نبی کا کام پتہ کیا ہے؟ نبی کا کام اس قوم کو بنانا ہوتا ہے، اس قوم کو کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، جس کی بگڑی حالت کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھر لانا دشوار۔ سمندر میں ہے آگ کا لگانا دشوار، بہتے دریا کو پھر لانا دشوار۔ دشوار تو ہے مگر نہ اتنا جتنا بگڑی ہوئی قوم کو بنانا دشوار۔ نبی اس کام کے لیے آتے ہیں کہ ایسی بگڑی ہوئی قوم کو سوار کر چلے جاتے ہیں کہ پھر رہتی دنیا تک وہ قوم اس نبی کی جو ہے وہ گواہ بن کر پھر ابھرتی ہے اور اپنے نشان دکھاتی ہے۔ یہ ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ چلیں چلتے ہیں، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ جی مکی دور تھا، ابتدا تھی، ہو سکتا ہے نا اس وقت پاور نہیں تھی، لوگ اتنے ماننے والے نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا او نہیں 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 نہیں، ابھی تو میری فوج نہیں تیار ہوئی، فوج جب تیار ہوگی تب میں تمہیں پوچھوں گا، ابھی نہیں۔ نعوذ باللہ، کوئی یہ الزام لگا سکتا ہے؟ چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ زکوٰۃ فرض کر دی جاتی ہے، پروگریسو ٹیکسیشن کا کانسیپٹ، امیر سے پیسہ لے کر غریب پر لگانا، سالانہ ایک فنڈ مقرر کرنا، وہاں 2.5% آ جائے گا 85 گرام سونے کے اعتبار سے، وہ غریبوں پر لگے گا۔ اس سے اوپر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی آپ سے سوال کرتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، قل العف، کہیں جو زائد ہے خرچ کر دو۔ یہ سوال پتہ کس کے جواب میں آیا تھا؟ یہ آیا تھا پہلے سوال ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ کہیں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر اس کا نقصان جو ہے، اس کا جو گناہ ہے وہ فائدے سے زیادہ ہے۔ تو پھر لامحالہ طور پر ایک قدرتی سوال نکلتا تھا کہ یا اللہ کے رسول، پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو زیادہ پیسہ جب بندے کے پاس آتا ہے یا تو وہ برائی میں لگاتا ہے یا وہ اچھائی میں لگائے۔ تو اس وقت وہ شراب بھی چل رہی تھی، جوا بھی چل رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، پیسہ زیادہ آ جاتا ہے فضول خرچی نہ لگاؤ، سرکل کرو، پیسے کو سوسائٹی میں سرکل کرو۔ تو یہ تصور پیش کیا کہ ماذا ینفقون قل العف، کیا خرچ کریں؟ کہا جو زائد ہے اس کو خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کا کانسیپٹ پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب آ جائیں ادھر، یہ میں دوسرا واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے طلبگار تھے، مال و متاع چاہتے تھے یا علاقے چاہتے تھے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پر، نہ صرف خود پر بلکہ رہتی دنیا تک اپنی آل کے اوپر زکوٰۃ اور صدقات اور یہ فطرانے، ان سب چیزوں کو حرام کر لیا۔
تو جو رسول اور آل رسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے اوپر صدقات، زکوٰۃ، فطرانے اور ڈونیشنز یہ حرام ہے۔ کوئی میمنسٹ ہو، کوئی مٹیریلسٹ ہو، کوئی دنیا کا طالب ہو، اور اس کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ وہ اگر یہ حکم دے دے تو مانا جا سکے، وہ یہ کر سکتا ہے؟ ہاں جی، کہ اپنے ماننے والوں کو کہے تم نے زکوٰۃ تو دینی ہے مگر یہ میں نہیں، میرے پہ حرام ہے، میں نہیں یہ کھاؤں گا، یہ تم نے لوگوں کو دینی ہے۔ اور مشکات شریف میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، مجھے ضمناً یاد آ گیا، وہ بھی میں اس کے تناظر میں پیش کر کے پھر تیسرے واقعے کی طرف چلتا ہوں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے، تو حضرت حسین آپ کے ساتھ تھے، مدینہ کی گلی تھی، وہاں پر نا صدقے کے لیے نا لوگوں نے کھجوریں رکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، صدقے کی۔ اس کی آسان لفظوں میں مثال سمجھنی ہے آپ نے، آسان لفظوں میں مثال سمجھے کہ آج کل گرمیاں ہیں تو مسجد میں لوگوں نے پتہ جو ہے نا وہ ثواب کی نیت سے پانی رکھا ہوتا ہے، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں مسجد کے اندر، لوگوں نے پانی رکھا ہوتا ہے، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ حضرت حسین جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ چلتے چلتے جو ہے نا انہوں نے دیکھا کھجور پڑ گیا، تو بچے تھے تو کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کے منہ سے کھجور نکال دی، بچے تھے چھوٹے سے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کھجور نکال کر کہتے ہیں ہم پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے صدقہ اور زکوٰۃ۔ یہ اندازہ کریں آپ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا کوئی میمنسٹ ہو وہ اتنا اہتمام کرتا ہے کہ اپنے نواسوں تک، گرینڈ چلڈرن، ان تک یہ اہتمام کر رہا ہے کہ یار ان کے منہ میں بھی زکوٰۃ اور صدقہ نہ چلا جائے، اتنی کوشش کرتے تھے کہ ان چیزوں سے بچا جائے۔ اچھا، یہ تھا دوسرا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت، اپنے دین کے اندر اللہ کے حکم سے ایک جز ایسا قائم کر دیا کہ جس میں یہ بیان کر دیا کہ ٹھیک ہے لوگوں کے لیے یہ ٹیکسیشن ہوگی مگر مجھ پر اور میری آل پر حرام ہے، تاکہ قیامت تک کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو لوگ زکات دیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز نہ کرتے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آل رسول کے پاس اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکات کا ڈھیر، فطرانوں کا، صدقات کا ڈھیر لگ جاتا۔ مجھے یہ بتائیں کون نہ چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں زکات دے دوں تاکہ میری قبول ہو؟ کون نہ چاہتا کہ میرا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلا جائے تاکہ قبول ہو؟ اللہ کے رسول نے حرام کر دیا اپنے اوپر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے زاہد اور کتنے عابد اور ماشاءاللہ جو جسے کہتے ہیں کہ فقر کے عروج پر تھے۔ اسی تناظر میں ایک حدیث سناتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو، او عابر السبیل، یا ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، یعنی وہ دل لگا کر نہیں بیٹھتا کہ اس دنیا میں بیٹھ میں میرا ٹھکانہ یہ ہے، پکے پکے قلعے بنا لیے، پکے پکے گھر بنا لیے۔ میں نہیں کہہ رہا گھر بنانے کی ممانت ہے، مگر نیت پیچھے یہ کہ میں نے تو رہنا ہی یہاں ہے، جب تک قیامت نہ آئے گی میں تو یہیں رہنا ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تیسرا واقعہ آپ کو ایک سناتا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے یہ، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے، سیرت میں جتنی بھی آپ کتابیں اٹھائیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس واقعے نے مجھے کافی حیران کیا، یہ آپ کو کنسپٹ پتا چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، تفصیلی واقعہ، اور امام بخاری جو ہیں اس کو کتاب التفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں۔ جو آیت ہے نا تب تغی مرضات ازواجک، سورت تحریم کی جو آیتیں ہیں، تو کتاب التفسیر میں آپ سورت تحریم کی جو آیتیں ہیں نا اس کی تفسیر کے اندر، اس میں تب تغی مرضات ازواجک، اس کی تفسیر کے اندر یہ حدیث لے کے آئے ہیں، 5000 سے اوپر ہے، یعنی آخری چیپٹرز کے اندر ہے۔ تو غالباً آئی گیس 5900 سم تھنگ ایسے کر کے کوئی ہے حدیث، 5924 ایسے کر کے حدیث ہے، مگر کنفرم نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی ایک دم یاد آئی ہے تو میں فی البدی بات کر رہا ہوں، تو اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو جائے تو آپ تھوڑا سا مجھے معذرت اس میں دیجیے گا۔ تو کتاب التفسیر ہے
سورۃ تحریم کے اندر وہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، کھجور کے پتوں کے خشک ہو جانے کے بعد جو چٹائی بنتی تھی عرب کے اندر، وہ چٹائی آپ نے بچھائی ہے، آپ اس پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چونکہ اس وقت سلے ہوئے کپڑے اس طریقے سے نہیں ہوتے تھے، 1 پیس یا 2 پیس ہوا کرتا تھا، شلوار قمیض وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، تو کھلی چادریں ہوا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں لیٹے تھے، اجازت طلب کی گئی، پوچھا کون؟ کہا عمر ابن الخطاب، کہا آنے دو۔ آپ آ گئے، بیٹھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے ہوئے کروٹ لی، آپ کی کمر پر اس کھجور کے پتے کا جو چٹائی تھی اس کا نشان پڑا۔ جیسے آپ کسی جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ نشان پڑ جاتا ہے، تو وہ جسم پر نشان پڑ گیا۔ ہم تو صوفے پر، چیئر پر بیٹھے ہیں یا زمین پر بیٹھے ہیں، ہمیں نشان پڑ جاتا ہے، تو وہ پھر چٹائی تھی، تو وہ چٹائی کے ذرا ہارڈ ہوتی ہے تو وہ نشان پڑ گئے۔ حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں روتے، کیوں ہو، کیا ہوا ہے؟ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول، یہ کیسر و کسرا کے بدماش بادشاہ، یہ دنیا کے متلاشی، مال و متا کے حریص، اور یہ جو ہے نا وہ سونے چاندی اور ریشم اور مخمل کے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کے تخت دیکھنے والے ہیں، ان کے کپڑے دیکھنے والے ہیں، ان کے درباری دیکھنے والے ہیں، ان کی سواریاں دیکھنے والی ہیں، ان کے نخرے اور ان کے انداز دیکھنے والے ہیں، یہ جن برتنوں میں اور جن خوراکوں کو استعمال میں لے کے آتے ہیں اللہ کے رسول، وہ دیکھنے والی چیزیں ہیں، قابل رشک زندگی گزار رہے ہیں جھوٹے، بدماش، ظالم، جابر۔ اے اللہ کے رسول، آپ سچے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، یہ چیز تو آپ پر زیادہ زیب دیتی ہے، آپ کو تو یہ چیز آپ کا شان شان ہے، آپ کیوں یہ چیز نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر، کیا تجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ چیزیں ان کو دنیا میں مل جائیں اور ہمیں اللہ آخرت میں عطا کرے؟ یہ دنیا کا متاع غرور ہے، یہ دنیا کا متاع قلیل ہے، ان کو یہاں 50-60 سالہ زندگی کے اندر مل جاتا ہے، ہمیں لامحدود زندگی میں وہاں ملے گا۔ عمر تو کیا نہیں چاہتا یہ؟ حضرت عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں خاموش ہو گیا، میں خاموش ہو گیا۔ کیا کوئی میمنسٹ یہ بات کرتا ہے؟ اور یاد رہے یہ کیسر و کسرا کے تقابل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بادشاہ تھے، کیسر و کسرا کے مقابلے میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ تیسرا واقعہ یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد، ورع، تقوی اور دنیا سے بے رغبتی کو، دیکھیں نا مشن تھا ان کا، دنیا سے بے رغبتی کو بیان کرتا ہے۔ چوتھا واقعہ جو اس تناظر میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ سب لوگوں نے بیان کیا ہوا ہے، بڑا معروف ہے، اسی لیے میں جو ہے نا وہ چیدہ چیدہ سے بنیادی سے حوالے دے کر آگے چل رہا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں ایک واقعہ اور اس سے آخری کے بعد میں نے 1-2 حوالے دینے ہیں، اس کے بعد میں پھر اس کو کنکلوڈ کروں گا، پھر کوشش کریں گے کہ سوالوں جو آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو بڑا امپورٹنٹ یہ آخری 2 نکات ہیں، ان کو آپ نے توجہ سننا۔ دیکھیں یہ جتنے میں نے دلائل دیے ہیں یہ خارجی تھے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ دنیا کو دکھانے کے لیے تھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کہہ سکتا ہے نا کوئی کہ یہ جی دنیا کو دکھانے کے لیے تھے۔ کتاب الزہد، جتنی حدیث کی کتابیں آپ ان کو اٹھائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں، کوئی انسان اپنے گھر کے اندر تو بناوٹی، بیویوں سے کوئی بات چھپ سکتی ہے؟ بیویوں سے کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔
औलाद से कोई बात छुप सकती है? औलाद से कोई बात नहीं छुप सकती। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कहती हैं कई कई दिन गुजर जाते थे हमारे घर में जौ की रोटी नसीब नहीं होती थी, हमारे चूल्हे ठंडे पड़े रहते थे। हजरत हफ्सा जो उमर बिन खत्ताब की बेटी थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उम्मुल मोमिनीन, फरमाती हैं कि तुम गोश्त की बात करते हो, कई कई दिन खुश्क खजूरें, तर खजूरें भी नहीं। अरब में जो लोग खजूरों को जानते हैं, खजूरों की भी कई किस्में हैं। एक तर खजूर होती है जिसको फ्रेश कहते हैं, एक डोके खुश्क हो जाते हैं। खुश्क खजूरें सुबह एक शाम को एक, पानी का मटका, ये पीकर गुजारते हैं। शुमाइल तिरमिजी उठाएं, सुनन तिरमिजी के आखिर का हिस्सा है, सारी बातें वहां बयान कर दी, बीवियां बयान कर रही हैं। अब दूसरी बीवी का वाक्य सुने, ये मैं घर के घरेलू अंदर की बातें जिसे कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से बात नहीं कर रही। हजरत हफ्सा कहती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुबह, कहते हैं कि ये मेरे बिस्तर को डबल किसने किया था? तो हजरत हफ्सा बताती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर सोया करते थे ना, उसको हम सिंगल तय के साथ बिछाया करते थे। जैसे तलाई होती है ना, अभी तो आजकल तो बेड आ गया है ना, तो हम लोगों को वो तस्वुर नहीं है। जो पुराने गांव के लोग हैं वो कहा करते थे मेरा बिस्तर, पंजाबी च कहते ना मेरा बिस्तर कर दो वेड़े च। तो जो पुराने बुजुर्ग होते थे ना, वो चारपाई के ऊपर एक तलाई होती थी, उसको बिछाया करते थे। सिंगल तलाई भी होती थी, मोटी तलाई भी होती थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अफसा कहती हैं कि सिंगल तलाई वो बिछवाया करते थे। वो थोड़ी सी सख्त होती थी, कमर सीधी रहती थी, उससे नरम नहीं होती थी। तो एक दफा क्या हुआ कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि, ये बड़ी तवज्जो सुने, कहती है मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उनकी क्या उसे कहते हैं, उनकी आसाइश के लिए या उनकी सहूलत के लिए, मैं या उनके आराम को देखते हुए मैंने उस तलाई को डबल तय कर दिया, यानी थोड़ा सा फ्लफी कर दिया, थोड़ा सा मोटा कर दिया, थोड़ा सा नरम कर दिया, ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद अच्छी आए, अच्छे से सो जाएं। तो सुबह मेरे पास आ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कहते हैं हफ्सा ये मेरे बिस्तर को डबल किसने किया था? हजरत हफ्सा फरमाती है आका मैंने किया था। कहा जिस तरह पहले था वैसे रहने दो। कहा आका क्यों, कोई गलती हो गई, कोई खता हुई, बताइए। कहा हफ्सा तुम्हारे उस तलाई को डबल करने के नतीजे में मैं सुबह उठ नहीं सका, मेरी तहज्जुद रह गई है। ये बंदा मेमनिस्ट हो सकता है, ये बंदा दुनिया का तलबगार है जो अपने बिस्तर को डबल नहीं करता कि मैं अल्लाह की इबादत से गाफिल ना हो जाऊं, मुझे उस सुकून की वो नींद ना नसीब हो जो दुनियादार बंदे को नसीब होती है। ये एक नबी का मिशन था। हजरत आयशा फरमाती हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी नमाज पढ़ते थे, इतनी नमाज पढ़ते थे कि पांव सूज गए, दाढ़ी तर आंसुओं से। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप तो नबी हैं, आपको इन इबादतों की जरूरत, इतनी ज्यादा इबादतें? इबादतें तो वो करे कि जिसको गुनाह का या जो है ना वो जहन्नम में नाउज बिल्ला जाने का डर हो। तो मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले पर कुर्बान जाऊं, फरमाते हैं अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का मशकूर शुक्र करने वाला बंदा ना बन जाऊं जिसने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा है। पांव सूज जाते थे। है दुनिया में कोई मेमोनिस्ट जिसके अंदर यह सिफात हो? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इल्जाम लगाने वाले जरा इस तरफ भी तवज्जो करें। हजरत फातिमा आती हैं, है शहजादी,
खातून जन्नत, सैयदा कायनात, अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हा। कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं, जरा बैतुल माल से एक खादिम मुझे दे दें। ये मेरे हाथ देखें, काम कर करके मेरे हाथों में चंडियां पड़ गई हैं, मेरे हाथ सख्त हो गए हैं, बड़ी दर्द होती है। मेरे आका, मुझे एक खादिम दे दीजिए छोटा सा, ताकि वो मेरे घर के काम कर दे। ये एक ऐसे शख्स की बेटी का हाल है जिस पर लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि वो दुनिया का हर हिस्सा, नाउज बिल्ला, और उनकी बेटी आकर बैतुल माल के बारे में सिफारिश कर रही हैं कि एक खादिम हमें दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आप घर चले, मैं आता हूं। हजरत फातिमा चली गई, हजरत फातिमा चली गई। आप पीछे घर आए, आकर कहा, ऐ फातिमा, मेरी लखते जिगर, मेरी बेटी, मैं तुझ पे कुर्बान, मेरी जान से प्यारी बेटी, तू मेरे जिगर का गोशा है, जिसने तुझे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। मगर फातिमा, क्या मैं तुझे ऐसा जिक्र ना बताऊं, अगर तू करे तो अल्लाह की बारगाह में भी तेरा दर्जा ऊंचा हो जाए और तेरे हाथों को भी सुकून मिल जाए। वो भी आपकी बेटी थी, वो भी आपका लखते जिगर थी, वो भी आपकी आल से थी, वो भी आपकी तरबियत याफ्ता थी, वो भी मोमिनीन के लिए मशाले राह बनने के लिए कुर्बान हो चुकी थी। कहा, आका बताइए। कहा, 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह, और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ो। इसको कहते हैं तस्बीह फातिमा। सबको पता होगा, इसको तस्बीह फातिमा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक अपनी बेटी को यह दर्श दे दिया कि मैं मालो मता के लिए नबी नहीं हूं, मैं इस चीज के लिए नबी। ये थे घर के हवाले, और बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं, मगर मैं आखिरी मिसाल की तरफ चलता हूं क्योंकि प्रोग्राम को मैंने कंक्लूड करना है। नहीं तो इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं कि मैं देता चला जाऊं और इख्तिताम नहीं होगा, इख्तिताम नहीं होगा। तो ऐसा शख्स जो सारी जिंदगी पेट भर के खा ना सका, ना खाना चाहा, इंटेंशनली, कसदन उन्होंने इस जिंदगी को इख्तियार किया कि रहती दुनिया तक की चीज है। अब चलते हैं आखिरी चीज की तरफ, जो कहते हैं दुनिया के मुतलाशी। तारीख के अंदर सबसे बड़ा वाकया अजीब जो हुआ है वो है फतेह मक्का का वाकया। फतेह मक्का का वाकया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल की अजियतनाक जिंदगी देने वाले मुशरिकीन मक्का, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की नोक की सामने आते हैं, उस वक्त उनका रवैया क्या होता है? 10,000 का लश्कर मक्का की वादी पर पहुंच जाता है, बगैर पेश की इतला के, कानों कान खबर नहीं होती। लोग ईमान ले आते हैं, अबू सुफियान को पता चल जाता है, कहते हैं जी अमान। जो अबू सुफियान के घर में चला गया अमान, जो खाना काबा में चला गया अमान, सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के। कुछ कहते हैं 10, कुछ कहते हैं 12, कुछ कहते हैं 5, जो कि उनमें से कुछ मुर्तद्दीन थे और कुछ गुस्ताख थे। इस तनाजुर में मैं ये भी बताता चलूं, जो लोग सुन रहे हैं, आज एक वाक़या पेश आया पेशावर की अदालत के अंदर। उस पर मैं आने वाले एक सेशन के अंदर तफसीली गुफ्तगू करूंगा इंशाल्लाह, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि शातम रसूल और पाकिस्तान में जो 295C कानून बना है ब्लास्फेमी का, अपोस्टेसी का, उस हवाले से मैं उस पर हिस्टोरिक बैकग्राउंड एनालिसिस बयान करूंगा, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में जो कानून 295C है उसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड क्या है, और क्या मसले मसाइल हैं हमारे यहाँ शातम रसूल के हवाले से। कोशिश करूंगा, फ़िक़ह के ऊपर काफ़ी बात हो चुकी हुई है, इर्तदाद के मौजू पर भी जब मैंने गुफ्तगू की थी उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैंने बयान कर दी थी।
مگر یہ ضمناً آگئی بات. تو ان میں سے کچھ شاتم رسول تھے، صاب رسول تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو استثنائی ایکسپشنل کیسز جو تھے ان کو ذکر کیا. اب میں اپنے واقعے کا اختتام کر رہا ہوں اور اس تناظر میں حوالہ دوں گا. ایک بندے کا خون نہیں بہا سوائے ان 4 یا 5 بندوں کے جنہوں نے مزاحمت کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کو فتح کیا. ناظرین توجہ، 13 سال تک جو ان پر ظلم ڈھاتے رہے، کبھی اوجری پھینکتے ہیں، کبھی گلے میں رسی ڈالتے ہیں، کبھی قتل کرنے کی سازشیں بناتے ہیں، کبھی ساتھیوں کو سرے عام کوڑے مارتے ہیں، غلاموں کی طرح گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، اوباش اور شرارتی بچوں کو پیچھے لگاتے ہیں، بیٹیوں کو طلاقیں دلواتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ذبح کرواتے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، مالو دوست احباب اور گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. جب مکہ کی وادی سے نکل رہے تھے تو پلٹ کر کہتے تھے مکہ تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا مگر یہاں کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے. اس مکہ کی طرف پلٹتے ہیں 10,000 کے لشکر کے ساتھ. سرنڈر کر جاتا ہے، پورا شہر سرنڈر کر جاتا ہے. لوگ اپنے گھروں کو اندر سے کنڈی لگا لیتے ہیں، جس کو چاہتے تلوار کی نوک پر رکھ کر ذبح کر دیتے. مگر کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم. آج کے دن تم آزاد ہو جاؤ، معاف کیا. کیا یاد کرو گے کسی سخی سے پالا پڑا تھا؟ یہ میمونسٹ ہوتا ہے. اليوم یوم المرحمہ، جزاک اللہ. اليوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم کا دن ہے. آج کا دن رحم کا دن ہے. یہ تھے رحمت للعالمین. اب میں اس تناظر میں حوالہ دیتا ہوں کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، جس کی غیر گواہی دیں. اب میں آپ کو ایک اورینٹلسٹ ہے اختتام کے اندر ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں آپ کی اسکرین کے اوپر. بس مختصر کرتا ہوں، میرے پاس 3 منٹ ہے 1 گھنٹے کی. دا اسٹوری آف نیشنز. اسٹوری آف نیشنز کتاب ہے آپ کے سامنے، بڑی عمدہ کتاب ہے. اور یہ 19th سینچری کے آغاز میں جب یورپ کے اندر انقلاب وغیرہ آ رہے تھے، اس حوالے سے آپ کے سامنے ہے دا اسٹوری آف دا سرسنز. یہ سرسنز ہیں، یہ سرکنز ہیں، جو بھی پروننسیشن اس کی آپ کر سکتے ہیں. یہ جو ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ جو کروسیڈز کے زمانے میں لوگ تھے ان کے بارے میں ہسٹری بیان کی گئی ہے. کنہوں نے؟ آرتھر گلمین ایم اے، اور بھی کتابیں لکھی. انہوں نے کس چیز کے اوپر لکھا ہے؟ کہتے ہیں جی ارلیسٹ ٹائمز ٹو دا فال آف بغداد، یعنی سقوط بغداد تک، بنو عباس کا دور جہاں ختم ہوا ہے. تو جو ڈکلائن آف بغداد ہے بیسیکلی وہ اسلامی یعنی جو اسلامک ہسٹری سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر جو سقوط بغداد ہے، ٹھیک ہے، وہ بیسیکلی اسلامک عروج کا، اسلامک رائز کے ڈکلائن کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جیسے رومنز کا ڈکلائن ہوا تھا، ٹھیک ہے نا جی، یا پرشین کا ڈکلائن ہوا تھا، تو اسی طرح جو اسلامی سلطنت دنیا ہے اس کا ڈکلائن بغداد کے ساتھ ہوا تھا. تو یہ ابتدائی ارلیسٹ ٹائم سے لے کے بغداد کے سقوط تک یہ لے کر چلتے ہیں. اس کتاب کے اندر زیادہ نہیں میں تفصیل سے جاؤں گا، یہ گورن لکھی ہے اور اس نے کافی تنقید بھی کیا. یہ یاد رکھیں اس کتاب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مگر جو فتح مکہ کا واقعہ آیا ہے نا جس کو میں نے بیان کیا جو اختتامی، اس کے بارے میں پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ پیج نمبر 184 کے اوپر آپ کی اسکرین کے اوپر یہ میں پیراگراف پڑھوں گا. 2 پیجز ہیں، میں نے ہائی لائٹ ان کو کر دیا ہوا جہاں سے اسکرین کے اوپر آپ کی یہ رہے گا. میں اس کو پڑھتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں it is greatly to his praise that on this occasion when his resentment for ill usage in the past might naturally have incited him to revenge. کہتے ہیں اس چیز کی تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا. یہ فتح مکہ کا وہ واقعہ بیان کر پیج 184 اور اس کی ہیڈنگ آپ اوپر دیکھیں، دا مدر آف سٹیز کنکرڈ. جو حجاز کے شہروں کی ماں تھی اس کو فتح کر لیا گیا. وہ کہتے ہیں اٹ از گریٹلی ٹو ہز پریز، یہ چیز بڑی عظیم ہے اس کی تعریف میں. کن کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیٹ آن از دس اوکیزن، اس موقع پر when his resentment for ill usage in the past might naturally have incited him to revenge، کہ جو ماضی میں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی تھی مکہ کے دور میں، وہ اس کو مجبور کر سکتی تھی، اکسا سکتی تھی
کہ وہ مکہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا یا مکہ کے لوگوں سے بدلہ لیتا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر کہتا ہے ہی ریسٹرینڈ ہز آرمی فرام آل شیڈنگ آف بلڈ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو پیچھے کر دیا, روک دیا کہ کسی قسم کا خون نہیں بہانا. اینڈ شوڈ ایوری سائن آف ہیوملٹی اینڈ تھینکس گیونگ ٹو اللہ فار ہز گڈنس. اور اس نے ہر قسم کی جو عاجزی اور انکساری تھی اور شکر گزاری تھی, قدر دانی تھی, اس کا اظہار کیا اپنی بھلائی کے لیے, اپنی خوشی کے لیے. کس نے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں آگے سکپ کروں گا کیونکہ یہ بیچ میں 2-3 چیزیں ہیں, وہ اگر کوئی دیکھنا چاہے. مؤذن سے اذان کروائی, بتوں کو توڑا, یہ چیزیں کی. اب آگے وہ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا, جو آگے گرین ہے. کہتے ہیں 10 or 12 men who had on former occasion shown a barbarous spirit were proscribed and of them 4 were put to death. وہ کہتا ہے 10 اور 12 بندے تھے جو کہ بیرونی مداخلت کی وجہ سے یا مزاحمت کرنے کی وجہ سے ان کو سامنا کرنا پڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا یا اصحاب کا. ان میں سے کہتے ہیں کہ 4 بندے جو تھے نا, ان کو پھڑکا دیا گیا تھا. اب وہ آگے وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, یہ آگے جملہ دیکھیں ذرا, یہ جملہ بڑا قابل غور ہے. یہ 4 بندوں کی موت کے بعد وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بٹ دس مسٹ بی کنسیڈرڈ ایکسیڈنگلی ہیومن. کہتا ہے اتنے بڑے واقعے میں مکہ فتح کرنے کے وقت میں 4 بندوں کا مارا جانا, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 4 بندوں کا مارا جانا, کہتا ہے یہ کوئی غیر انسانی کام نہیں ہے, یہ کوئی زیادتی نہیں ہے. کس کے مقابلے میں؟ ان کمپیرزن ود دا ایکٹس آف ادر کنکوررز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں دوسرے سپہ سالاروں کا اگر آپ تقابلی جائزہ لیں, انہوں نے کیا کیا ہے آگے ذکر کرتا ہے. کہتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے. کہتا فار ایگزامپل ود دا کروئلٹی آف دا کروسیڈرز, صلیبیوں نے جو ظلم ڈھایا ہے ان 1099 1099 میں 99 سن میں, put 70,000 Muslims, men, women and helpless children to death when Jerusalem fell into their hands. کہتا ہے 70,000 کتنے جی 70,000 مسلمانوں کو, مرد, عورتیں اور بے یار و مددگار بچوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اٹھا دیا ہے جب جیروشلم ان کے ہاتھ میں آیا تھا. کب؟ 1099 سن کے اندر. کون بیان کر رہا ہے جی؟ یہ غیر مسلم بیان کر رہا ہے. آگے کیا کہتا ہے؟ اور with that of the English army also fighting under the cross. کہتا ہے اور اسی طریقے سے برطانوی فوج جو کہ عیسائیوں کے یا صلیبیوں کے انڈر ہی لڑ رہی تھی, انہوں نے جو کیا ہے in the year of grace 1874 1874 میں, یعنی برطانیہ کی جو آزادی کی جنگ تھی 1857 کی, اور انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. تو کہتے ہیں 1874 میں انہوں نے کیا کیا ہے, اپنی فوج کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ 1890s کی کتاب لکھی ہوئی ہے اس بندے نے, آرتھر گلمن نے. کہتا ہے انہوں نے کیا کیا, برنڈ پیج 185 an African capital in its war on the Gold Coast. گولڈ کوسٹ کے اوپر افریقن پورے کے پورے کیپٹل کو برن کر دیا انہوں نے, یہ سونے کی تلاش میں. اب آگے کیا لکھا ہے اس نے؟ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکٹری واز ان ویری ٹروتھ ون آف ریلیجن اینڈ ناٹ آف پالیٹکس. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جیت ہے یہ ایک دین کی جیت تھی. He rejected every token of personal homage and declined all regal authority. انہوں نے کوئی اپنی کوئی ذاتی کو فائدہ, کوئی اناد, کوئی ذاتی کوئی چیز, اس قسم کی کسی چیز کو ریجیکٹ کر دیا, ہر چیز کو اتھارٹی. اینڈ وین دا ہاؤٹی چیفس آف دا قریشیز appeared before him he asked, اور جب قریش کے لیڈر اس کے سامنے پیش ہوئے مکہ فتح ہونے کے بعد, he asked, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, what can you expect at my hands, میرے ہاتھوں پر کیا توقع کرتے ہو. مرسی او جینرس بردر, رحم کرو ہم پر او ہمارے بڑے سخی بھائی. ہائے اسی سخی بھائی کو تم ظلم و زیادتیوں کا نشان بناتے رہے. وہ کہتا ہے او جینرس بردر مرسی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, بی اٹ سو, یہ آر فری, ہی ایکسکلیمڈ.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ جاؤ معاف کیا، کیا یاد کرو گے، کس سخی سے پالا پڑا تھا، جاؤ معاف کیا. یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، آرتھر گلمن کی کتاب دا اسٹوریز آف دا سرسنز یا اسٹوری آف دا نیشنز، پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گا اسکرین کے اوپر. تو ناظرین، یہ میں نے آپ کے سامنے اپنی گفتگو کا اختتام اس حوالے کے ساتھ کیا ہے. ان سب حوالوں کے بعد شیخ سعدی کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا، اور اس کے بعد میں لنک کو آپ کے کمنٹس میں ڈال دوں گا، جو لوگ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں. ان سب حوالوں کے بعد ناظرین، میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح معاشرہ کے لیے اس ایکسٹریم قدم پر آئے کہ آپ نے حکومت بھی کی اور سیاست بھی کی، اور لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے آپ نے جبر کے طریقے کو بھی استعمال کیا، جو کہ کسی بھی حاکم کا، کسی بھی سپہ سالار کا قدرتی، بنیادی، فطرتی اور منطقی اور اخلاقی اور سیاسی اور قانونی اور آئینی حق ہے، آج کی دنیا میں بھی اور قدیم دنیا کے اندر بھی. فرق صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس چند بک جو کے عوض گروی پڑی ہوئی تھی. یہ تھی اس سلطنت اور رحمت للعالمین اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال. مگر شیخ سعدی نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے، وہ میں آپ کے سامنے شیئر رکھتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں. شیخ سعدی کہتا ہے کہ ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است، کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا صرف سمجھنے کے لیے. وہ کہتے ہیں ہنر بچشم عداوت بزرگ تر عیب است، گل است سعدی و در چشم دشمنا خار است. وہ کہتا ہے میرا جو ہنر بھی ہے، میری اچھائی جو ہے، وہ بھی دشمنوں کے سامنے بہت بڑا عیب بن جاتا ہے. گل است سعدی و در چشم دشمنا خار است، حقیقت میں تو سعدی پھول ہے مگر دشمن کی آنکھوں میں کانٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خصائل، جتنی خوبیاں تھیں، وہ سب دشمنوں کے لیے کانٹا بن گئی ہیں، ان کی آنکھوں میں چبھتی ہیں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ خوبیاں ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارت تو تنہا داری. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن یوسف بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دم عیسیٰ بھی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ید بیضا داری بھی تھی. یہ خوبیاں نبیوں میں بٹی ہوئی تھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں تنہا داری، اکیلی جان، اکیلی شان میں تھی. بہت شکریہ ناظرین، یہ میرے گفتگو کا اختتام ہوتا ہے. میں لنک اس وقت کمنٹس کے اندر فیس بک پر بھی اور اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو لوگ اس حوالے سے فیس ٹو فیس لائیو کوشچنز کرنا چاہتے ہیں ان کو ویری وارم ویلکم ہے، آپ اسکرین پر آ سکتے ہیں انشاءاللہ اور بات کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم لائیو کالز کا ٹائم جو ہے وہ سٹارٹ ہوا چاہتا ہے، آپ آ سکتے ہیں جو بھائی آنا چاہے. آج کے ٹاپک کے حوالے سے سوال کیجیے گا اور اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں کہ نیکسٹ ہم کس موضوع پر سے. تو نیکسٹ تو میں بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ شاتم رسول کے حوالے سے، اور بالخصوص 295C کا جو قانون ہے، آرٹیکل 295C توہین رسالت کا، اس کے ہسٹری کے اوپر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات کریں گے. کوشش کریں گے کہ اس تاریخ کو بھی بیان کیا جائے کہ کن لوگوں نے ماورائے عدالت، ماورائے عدالت جو ہے، جن لوگوں نے گستاخ اور شاتم رسول کو جو قتل کیا ہے، ان کی بھی تھوڑی بریف ہسٹری آپ کے سامنے پیش کریں گے. کچھ لوگ غازی علم الدین سے ہی صرف واقف ہیں، جس نے راجپال کو، جس نے مقدس رسول رنگیلا رسول ناؤز باللہ لکھی تھی، اس کو مارا تھا، اور گوروں نے بعد میں ان کو 1922 کے اندر پھانسی دے دی تھی. مجھے ان کی قبر پر بھی جانے کا شرف حاصل ہوا، ان کے مزار پر، غازی علم الدین صاحب شہید انشاءاللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو دیکھیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لوگ گستاخی کرتے ہیں پاکستان کے اندر، تو 295C آیا، کس طریقے سے یہ قانون بنا ہے، پاکستان کے آئین کا حصہ بنا ہے، اس میں کس قسم کی ترامیم ہوئی ہیں، اور کس زمانے میں اس کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا گیا تھا، اس کا نوشن کیا گیا تھا، اور کس شخص نے کیا تھا، اس پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. تو کال کا لنک میں نے دے دیا ہے، جو دو صاحباب آنا چاہتے ہیں. جی یہ لکھا ہے انہوں نے، بعد از بزرگ تو ہی، میں کمنٹس بھی ریڈ کر لیتا ہوں، جو کمنٹس میں بات کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی سمجھتا ہے.
بادز بزرگ تو ہی، قصہ مختصر. جی بہت شکریہ. یہ محترمہ جزاک اللہ جی و ایاک. ماشاء اللہ عامر بھائی آپ کا انداز بیان سبحان اللہ جزاک اللہ. یہ جو آپ نے ماشاء اللہ سبحان اللہ کہا ہے، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کی توفیق دے. میرا خیال ہے کوئی تشنگی رہی نہیں آج تو. اچھا جی اللہ کرے جی کوئی تشنگی نہ رہے. ماشاء اللہ عامر حق صاحب ویل ڈن. جزاک اللہ میرے پیارے بھائی. جزاک اللہ. دو صاحب آپ لنک بھی دوبارہ مانگ رہے ہیں. ایک کالر نے ہمیں جوائن کر لیا، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم لنک جو ہے اس کو دوبارہ کمنٹس پہ دے دیتے ہیں. ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی لنک جو ہے وہ دوبارہ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دوست کہہ رہے ہیں فاروق بھائی ویری سینسٹیو ٹاپک پلیز بی کیئرفلی تھینکس. بابر مہر بھائی میرے پیارے بھائی انشاءاللہ بے فکر رہیں، ہم کیئرفل ہی رہیں گے. باقی اب ظاہری بات ہے آپ نے کچھ چیزوں کو بیان کرنا ہے تو آپ کو کرنا تو پڑے گا نا میرے پیارے بھائی میرے جان کے ٹوٹے. مصور بٹ صاحب آپ کو اہلا وسہلا جی. السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. اچھا، میں نے کہا میں ذرا اپنے پیارے بھائی کی بارگاہ میں سلام عرض کر دوں. ماشاءاللہ سے سر بہت سر زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اصل میں عامر بھائی آپ بزرگی کے ایک بہت ہی اونچے لیول پہ فائز ہیں. آپ کو پتہ ہے بزرگی کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، نوجوان بھی جی بزرگ ہو سکتا ہے. تو جی جی شیخ میں آپ سعدی نے کو فرمایا بزرگ. ہے. شیخ ہاں جی. سعدی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نگری بدل استنا بمال، تو نگری جی جی. بدل استنا بمال و دانش و عقل استنا بسال. وہ کہتے ہیں امیری جو ہوتی ہے وہ دل سے آتی ہے مال سے نہیں، بزرگی جو ہوتی ہے وہ دانائی سے آتی ہے سفید بالوں سے نہیں. بالکل. جی اچھا عامر بھائی، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی کے حوالے سے تو آپ نے صلی جو اللہ علیہ وسلم. جی باطل اعتراضات کا کافی تفصیل سے جواب دے دیے. اس میں ایک اور بھی دوسرے اسپیکٹ سے بھی میں چاہوں گا اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جو ایز اے ہول نبی علیہ السلام جو صلی اللہ علیہ پیغام لے کے آئے، جو انہوں نے انقلاب لانچ کیا اور جو نظام دے کے گئے نا، اس کے حوالے سے بھی اکثر ایک تو بدنیتی پہ مبنی اعتراضات ہوتے ہیں، اور دوسرا جو اعتراضات ہیں نا کچھ جینوئن بھی کنفیوژنز ہوتی ہیں نان مسلمز یا ایتھیسٹ، جو وسلم. کچھ ریئل ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جی وہ دو نمبر ایتھیسٹ نہیں. اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام اتنا مٹیریل پہ اور میٹر پہ کیوں فوکس کرتا ہے. مثلا ہر طرح کا پورا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام، ہر طرح کے قوانین بتاتا ہے، حکومت میں کیا کرنا ہے، عدالتی نظام وغیرہ وغیرہ. تو اس میں وہ بیچارے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اسلام جو ہے نا یہ میٹر کو اور اپنا اسپرچولیزم کو دو مختلف کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ نہیں کرتا. اسلام ایسیٹسزم کا بالکل بھی ایڈوکیٹ نہیں ہے کہ آپ بالکل جنگلوں میں نکل جائیں اور بالکل دنیا سے کٹ جائیں، بلکہ اسلام کی تو خوبصورتی عامر بھائی یہ ہے، آپ کے تھرو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا میں رہ کے دنیا کی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے جو ہے نا اللہ کے قرب کو حاصل کرنا. وہ جیسے وہ بڑی مشہور دعا ہے ہماری کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا اور آخرت دونوں. کیا خیال ہے جی عامر بھائی؟ اس یہ پہ تو میں واقعہ اس. سناتا ہوں آپ کو. جی ایک جی شخص جو ہے، ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر. جی. ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، یعنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ نام مجھے ان کا یاد ہے. وہ آتے ہیں نبی صلی- پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ جنگلوں میں نکل جاؤں کہیں. ٹھیک ہے. جی میں پھر جی. اس وقت بہت تنگ ہوں، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، مجھے آگے سے جو ہے نا وہ دکھ ملتا ہے. تو اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں نکل جاؤں دنیا سے، نہ قطع تلقی ہو کر نہ میں نکل جاؤں جنگلوں میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کو وہ مومن زیادہ پسند ہے جو رہ کر معاشرے کے اندر اس کی پریشانیوں کو فیس کرے، اس سے کہ جو ان پریشانیوں سے بھاگ کر جنگلوں میں چلا جائے. اللہ کو وہ مومن بالکل. زیادہ پسند ہے. تو اچھا اس رسول میں پاک ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے بیسیکلی بیلنس کیا ہے دو ایکسٹریمز کو. یعنی ایک وہ تھے جو بالکل. خالص مادی تھے، اور ایک وہ تھے جو خالص روحانی تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیلنس کیا ہے، اسی لیے انبیاء آتے ہیں. دیکھیں افکار، نظریات اور جو ہے نا وہ مشکلات کا حل لوگوں کے پاس موجود ہوتا ہے، مگر وہ حل انکمپلیٹ ہوتا ہے اور یا پھر وہ پراپریٹ نہیں ہوتا. تو نبی کیا کرتا ہے، نبی آ کر اس کو کمپلیٹ بھی کرتا ہے، اس کو پراپریٹ بھی کرتا ہے اور اس کو بیلنس بھی کرتا ہے.
تو معاشروں کو بیلنس کرنا نہیں آتا. بالکل عامر بھائی، یہ جو ہمارا جو مٹیریلسٹک اور یہ کیپٹلسٹک اور یہ سوشلسٹک جو ویسٹ ہے، یہ اسی بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ اسلام ایک بیلنس پرووائڈ کرتا ہے. اب جتنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ریسورسز انسان کو دی ہیں، ان کا صحیح طرح استعمال کر کے انسان جو ہے اللہ کا زیادہ قرب حاصل کر سکتا ہے. اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ جو آپ نے شروع میں بیان کیا، اس حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی تھی کہ یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں فور 3 days in a row، کبھی بھی ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب 3 دن مسلسل نبی علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. تو جی یہ ایک بالکل. بہت بڑا ثبوت ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اب جی پتہ نہیں یہ اپروپریٹ ہے یا نہیں، بہرحال آپ رہنمائی فرما دیجیے گا کہ جب نبی علیہ السلام کی 2 ازواج مطہرات نے خرچہ بڑھانے کا کہا تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی جی کا اظہار کیا اور آیات اتری. بہت تو یہ بہت ہاں جی، پیاری بات کی ہے, بہت پیاری ہاں بات جی، کی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو مصور بھائی, جی اللہ جی آپ کو جزائے خیر دے. مجھے یہ واقعہ جی، بھول گیا بہت کہ میں شکریہ جی. جو اب ان میں کی یوٹیوب پہ جا کے ازواج. سن رہا ہوں تو میں یہاں سے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ ٹھیک ہو گیا, ٹیک جی، کیئر. تھینک یو. اوکے, نو پرابلم. اچھا, یہ جو واقعہ بیان کیا نا مصور بھائی نے, یہ واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, مگر میں نے کہا ہے نا وہ میں فی البدی بات کر رہا ہوں, میں نے کوئی لکھی نہیں ہوئی چیز. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں, جو حوالے تو اوور لے کے تھرو میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اسکرین پر, مگر جتنی باتیں تھیں وہ میں فی البدی بات کر رہا تھا. تو مجھے باتیں کرتے ہوئے کچھ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں, کچھ تو اسی لیے ماشاءاللہ یہ مصور بھائی نے بڑا اچھا کیا, مجھے یاد کروا دیا. اس واقعے کو کہتے ہیں, 2 واقعات ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, اور دونوں ہی جو ہے نا وہ انٹر لنکڈ, آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ایک واقعہ ہوا تھا جس کو کہتے ہیں واقعہ ایلا, اور اس کے بعد واقعہ ہوا تھا واقعہ تخیر. واقعہ ایلا جو ہے, ایلا کہتے ہیں قسم کھا لینا اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی. تو یہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, 1 دن کے لیے, 3 دن کے لیے. زیادہ سے زیادہ اس کی مدت فقہا نے 4 مہینے بیان کی ہوئی ہے. مگر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ موجود ہے نا قرآن کی روشنی میں اور صحیح احادیث کی روشنی میں, وہ ہے 1 مہینہ. اور وہ 1 مہینہ بھی 29 دن کا تھا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو کر ایک چوبارے پر چلے گئے تھے. غالباً جو دارالصفہ جو تھا غالباً ادھر چلے گئے ہوں گے, کیونکہ وہی چوبارہ جو ہے وہ مشہور تھا اس حوالے سے, کہ جہاں پر علیحدگی اختیار کر کے تعلیم و تعلم کا کام کیا جاتا تھا. ہوا یہ کہ ازواج مطہرات جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی, انہوں نے کہا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں اخراجات گھر کے آ رہے ہیں وہ اتنے کافی اور وافی نہیں ہیں کہ جن سے ہمارے گھر کا وہ سرکل پراپر طریقے سے چل سکے, جس طریقے سے بالمعروف چلتا ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا. مگر وہ یہ خواتین ازواج مطہرات امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین, وہ بشری تقاضوں کی وجہ سے یا انسان ہونے کے ناطے ان کے ذہن سے یہ چیز شاید جو ہے وہ بلر ہو گئی تھی, تھوڑی فیڈ ہو گئی تھی, کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں نا, عام مومن تو نہیں ہیں عورتیں, وہ امہات المومنین ہیں. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مینیو رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارا خرچہ بڑھائیں. تو اب یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے متلاشی ہوتے, نعوذ باللہ طلبگار ہوتے, یار کم از کم اپنے گھر میں ہی سارا سامان آتا نا, کچھ چیزیں آتی. اب گھر کی بیویاں وہ شکایت کر رہی ہیں کہ آپ, یا ڈیمانڈ کر رہی ہیں, شکایت سے اپروپریٹ سوری ورڈ ہوگا, ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ آپ یہ چیزیں ہمیں دے دیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ احزاب کی آیتیں جو ہیں وہ, اور اس طریقے سے دوسری آیات بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک بار نہیں کہتی, 2-3 بار کہتی ہیں. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ علیحدگی اختیار, وہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ میں 1 مہینے تک جو ہے نا تم لوگوں کے پاس نہیں آؤں گا, جب تک تم لوگ فیصلہ نہ کر لو کہ تمہیں نبی چاہیے یا دنیا کا مال و متاع چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے یا دنیا کا مال و متاع چاہیے, تم فیصلہ کر لو. ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افورڈ نہیں کر سکتے تھے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لگژری لائف افورڈ نہیں, ایسا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے بیت المال کے خزانے بنٹتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے خزانے بانٹے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک مشکات کے اندر حدیث ہے, اسی تناظر میں سناتا چلتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کیا کرتے تھے. یہ مشکات کے اندر بھی ہے, شمائل ترمذی میں مل جائے گی. تو بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. کہتے ہیں جیسے ہی عصر کی نماز ختم ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر کی طرف چلے گئے, اپنے حجرے کی طرف. ہم پریشان ہوئے, ہم نے کہا شاید ہم سے ناراض ہیں, آج بیٹھے ہی نہیں ہمارے پاس. وہ انتظار کرتے عطا مغرب ہو گئی, یا شاید تھوڑی دیر بعد, اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو مجھے یاد پڑ, تو تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم آپ کے انتظار میں بڑے پریشان ہو گئے, ہم ڈر گئے, ہمیں خوف آیا کہ آپ کہیں ناراض تو نہیں ہے جو آج آئے نہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں. کہتے ہیں اے میرے صحابہ, مجھے نماز ختم کرتے ہی خیال آیا کہ میرے گھر کے اندر ایک چاندی کا سکہ پڑا ہوا ہے. میری شان نے یا میری ذات نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک نبی کے گھر کے اندر چاندی کا سکہ پڑا ہوا ہے بغیر زائد مال, بغیر کسی ضرورت کے. میں گیا ہوں اور میں اس کے مستحق کو پہنچا کے آیا ہوں, اس کے بعد مجھے سکون ملا, میں آ کر تمہارے ساتھ واپس بیٹھا ہوں. یہ حال تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ, ہدیہ, فطرات کرنے میں. اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہدیے تو جائز کیے ہوئے تھے نا, گفٹ لیتے تھے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھر بھر کے لوگ گفٹ کرنے آتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہی کہتے تھے کہ لے جاؤ, ادھر ہی خالی ہو کر اٹھتے تھے, گھر کچھ بھی لے کر نہیں آتے تھے, تب تک گھر نہیں جاتے تھے. اور ایک حدیث میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھے زہد یعنی احد پہاڑ جتنا بھی سونا دے, میں شام سے پہلے پہلے اس کو لوگوں میں بانٹ کر جاؤں گا. میں اس قدر اپنے مال سے یہ چیزیں پڑھ. یار انبیاء نے تو یہ کہہ دیا کہ الانبیاء جو ہے نا وہ لا نورثو, یہ حدیث ملتی ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ تو اپنے وارث بھی نہیں, یعنی اتنی غیر متعلقہ چیزیں یا اتنی لا تعلقی ہوتی ہے دنیا کے مال و متاع کے ساتھ کہ اپنے وارث بھی نہیں کسی کو بنا کے جاتے, کہ ہم جو ہے نا وہ مال و متاع ہمارے بعد جو ہے نا وہ ہماری اولاد لڑتی رہے کہ بھائی نبی کا مال میرا تھا میرا تھا. اس چیز سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ہے فرق کر دیا. تو واقعہ الہ ہوا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے دور ہو گئے. 29 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل کی جس کو تخییر کی آیات کہتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آپ نے آ کر یہ آیات رکھی کہ اللہ کے رسول ان سے کہیں کہ یا یہ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں, دنیا کا فائدہ چاہتی ہیں تو بتا دیں, ان کو رہتی دنیا تک جو ہے نا ان کی زندگیوں تک کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی, مگر پھر یہ یاد رکھیں کہ آخرت میں ان کو حصہ نہیں ہوگا نبیوں کی بیویوں کے اعتبار سے. تو انہوں نے کہا نہ, سب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ تمہیں کیا, تو سب نے متفقہ طور پر یہ چیز کہی کہ ہم اللہ کے رسول چاہتے ہیں, ہمیں اللہ کا رسول چاہیے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اس وقت اسلام اللہ بھائی, میرے خیال سے پھر چلے گئے ہیں, اگر آنا چاہیں دوبارہ. جو دو صاحب آ رہے ہیں میرے پاس آخری 6 منٹ ہیں, اس کو میں 1.5 گھنٹے کے اندر پھر سم اپ کروں گا. میں لنک دوبارہ دے رہا ہوں, اگر کوئی دوست صاحب آنا چاہتے ہیں تو وہ بات کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام جناب, ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ پروگرام نہیں سن سکے اس کو مکمل سنیے گا, امپورٹنٹ ڈسکشن آج رہی ہے. غفاری was also azahed from this world. Yes. چلیں پھر ایک نظم سنا دیتا ہوں آپ کو اقبال کی, ٹھیک ہے نا, کنکلوڈنگ. ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان انہوں نے کھینچی ہے. کہتے ہیں جی مسلمانوں کا زوال مال و متاع کے حوالے سے, ضرب کلیم کی یہ نظم ہے جی, بڑی شاندار. اس کو میں آپ کو سناتا ہوں تو پھر اس کے بعد آپ سے ہم اجازت چاہیں گے بفضل اللہ تعالی. ضرب کلیم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کی حقیقی معنوں کے اندر عکاسی کی ہے علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر, تو بڑی توجہ سے سنیے گا. فرماتے ہیں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, اگرچہ زر بھی ہے جہاں میں اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات, اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات,
جو فقر سے ہے میسر تو نگری سے نہیں. اگر جواں ہو میری قوم کے جسور و غیور, کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے, سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. جی دوست صاحب, آپ میری آواز آ رہی ہے؟ معذرت چاہتا ہوں یار, تھوڑا سا میں, جی مجھے دو کالرز ہمارے بڑے پیارے ہیں, انہوں نے جوائن کر لیا ہے, تو ہم ڈاکٹر یوسف صاحب کو موقع دیتے ہیں. جی بہت شکریہ. جی اہلن ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم جی عامر صاحب, کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر. ٹھیک ٹھاک جی. جی آپ کی گفتگو سنی, بڑی اچھی تھی, بڑی خیر حاصل آپ نے گفتگو کی. تو اس سے کنیکٹڈ ہی کوشچن ہے, تو جو آپ نے حوالہ جات دیے یا جو تفصیل بتائی اس میں تو شک و شبہ یا کوئی وہم یا ابہام, یہ ان سب چیزوں سے یہ تو بالا تر ہیں, تو یہ اب ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. تو کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی کہ ہم کامل اعتبار سے جو ہے نا وہ نبی بن جاتے ہیں, تو جو کامل اتباع کرتے ہیں وہ اس چیز کو تو مد نظر ہی رکھتے ہیں, ان کا رویہ تو بالکل ان کے الٹ کا ہے. جی جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. میرے خیال سے آپ نے جو بات کی ہے, آپ کا موقف آ چکا ہے, یہ بڑی آپ کی اچھی رائے ہے. کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لما تقولون ما لا تفعلون, جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا دم بھرنا, اور پھر ان کے احکامات سے روح گردانی کرنا, اور خطاؤں لغزشوں میں ڈوبے رہنا, اور باطل اور بغاوت جو ہے اس کو اپنا عادت ثانی بنانا, اور اس کے بعد کہنا کہ جناب ہم کامل اطاعت کر کے جناب مسیل بھی بن گئے ہیں, اور جناب ہم نائب بھی بن گئے ہیں, اور جناب ہم باب صدیقی سے فیض بھی پاتے ہیں. تو ایسے بندوں کا پھر اللہ ہی حافظ ہے نا جی, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی اسلام اللہ بھائی, اہلن کیسے ہیں؟ آپ کا انٹرنیٹ بتا رہے تھے آپ مسئلہ کر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیں. وعلیکم السلام میرے پیارے بھائی. عامر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ A1 جناب ٹناٹن. اچھا اچھا عامر بھائی, میرا سوال آج کا یہ تھا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا نسیم کا, وہ جو مرڈر ہوا پشاور میں آج. جی اچھا, ایک جماعت اس کو پہلے آن نہیں کرتی تھی. ہوں اچھا, اب جیسے ہی اس کا آج قتل ہوا تو وہ اب اسے آن کرنے لگ گئی ہے کہ جی یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے. ہوں ٹھیک ہے, جی کیونکہ یہ وقوع پاکستان میں ہوا اس لیے شاید. ہوں ہوں تو بس یہی میرا سوال تھا, شکریہ. ٹھیک, بہت شکریہ. آؤٹ آف ٹاپک ہے, اس پر ہم جب پروگرام کریں گے اس پر تفصیلی بات کریں گے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو جماعت ان کو اون کر رہی ہے ان کا وتیرہ ہے کہ چوپڑیاں نالے دو دو. وہ کہندے نے کہ جڑا نا ہر قسم کی بوٹی جڑی ہے نا وہ ساڈی تھال چ آوے. تو وہ بیسیکلی اب اس کیس کے اوپر ایک ایجنڈا اور پروپیگنڈا کریں گے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ویسٹ کے اندر بھی, اور یہ لوگ پھر اس طریقے سے ازائلم سیکھ کرنے کے لیے ایک مہم تیز کریں گے. تو اس کو آن کر لیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر یہ بندہ چناب نگر کے اندر مرتا تو انہوں نے اس کو ڈس آن کر دینا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ بندہ چونکہ مرا ہے جناب آپ کے, کیا ہوا دوبارہ کہہ رہے ہیں آپ, میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بات. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بندے کو بیسیکلی اب یہ ازائلم کی جو کیمپین ہے
اس کی جو ہے نا اس میں دوبارہ روح پھونکنے کے لیے استعمال کریں گے، اور ویسٹ کے ہاں یہ پروپیگنڈا کریں گے اور کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے فورمز کے اوپر یہ جناب انگلش کے اندر ان کو لنک بھی کریں گے، ان کو ٹیگ بھی کریں گے، ان کو کہیں گے دیکھیں ان دا کورٹ روم کے اندر جناب ایک بندہ پسٹل لے کے گھستا ہے، وہ شوٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت بڑا پروپیگنڈا اس وقت، وہ جو ویڈیوز آئی ہیں، جو فوٹیج باہر آئی ہے، وہ فوٹیج جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹ کے اندر پھیلی ہے. یاد رکھیں اگر باہر روڈ کے اوپر ہوتا تو اس مسئلہ نہیں، یہ عدالت کے اندر ہوا ہے، جج کے سامنے ہوا ہے، پولیس کی موجودگی میں ہوا ہے. دوسرے ملزمان آپ نے دیکھا ہے وہ فوٹیج کے اندر دوسرے بندے کے کپڑے کے اوپر خون کی چھینٹیں ہیں. یہ چیزیں ویسٹ کے اندر جب آپ پورٹرے کرتے ہیں تو آپ بڑا زبردست قسم کا پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، آپ بڑا ایجنڈا وہاں پر بلڈ کر سکتے ہیں، بڑی زبردست لابی کر سکتے ہیں. تو اب ویسٹ کے اندر جو ہے وہ یہ جماعت احمدیہ قادیانیہ مرزیہ مرتدہ جو ہے یہ اپنا ادھر ایجنڈا لے کے چلے گی اور کہے گی کہ جناب دیکھیں ہم نے تو آپ کو پہلے کہا تھا کہ جناب پاکستان از ناٹ اے اسٹیٹ، پاکستان از ناٹ اسٹیٹ، پاکستان شوڈ بی یہ یونائٹڈ نیشن سے اس کو آؤٹ کر دینا چاہیے. تو ان کو یہ انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا. خیر بہرحال اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. تو یہ بڑا زبردست قسم کا پولیٹیکل ایجنڈا ان کو مل گیا ہے، اور بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہیں کہ آفیشلی اس قانون کو امپلیمنٹ کروائیں تاکہ اس قانون کی ساکھ کو بحال رکھا جا سکے. یہ مسلمانوں کے آپ کو نہیں، بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ کہ اس قانون کو بیسیکلی ابیوز کیا جا رہا ہے، ملائن کیا جا رہا ہے. تو ہمارا نقصان ہوا نا، باہر صورت ہمارا نقصان ہوا. یہ ہے ساری بات. آپ میرے خیال سے دوبارہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. لوگ کچھ جذباتی قسم کے لوگ خوش بھی ہو رہے ہیں، مگر اس کو آپ ایک قانون کے طور پر سمجھیں، ایک فرد کے طور پر نہ سمجھیں. طاہر نسیم چلا گیا ہے، پھڑکا دیا اس کو، ٹھیک ہے بھائی پھڑکا دیا، اس کو آپ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، مگر یہ اس قانون کو ملائن کرنے کی سازش بھی ہو سکتی ہے پوری دنیا کے سامنے. تو ٹیکنیکلی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم لوگ کیوں پروڈکٹیو کام نہیں کر سکے، کیونکہ ہم جذباتی طور پر سوچتے ہیں. ریئلسٹک اپروچ کریں. جو بندہ اس کے بارے میں تھوڑی پروڈکٹیو اور ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جی گستاخ رسول، یہ بھی گستاخ رسول ہے، یہ قانون کو نہیں مانتا. یار جاؤ کام کرو، قانون کو نہیں مانتے، آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. میں بتاؤں گا اس پر، میں نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ کر رہا ہوں. میرا فل فوکس ہوگا 295C کی ہسٹری. میں گوروں کے زمانے سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے. ابھی اس کا تھوڑا اشارہ دے دیتا ہوں. سب سے پہلے 295A بنایا گیا تھا قانون 1927 کے اندر گوروں کی حکومت میں، اور اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اس کا بھی میں ذکر کروں گا. یاد رکھیں کہ 295C کی کہانی کیا ہے، یہ سی کیا ہے، یعنی پہلے اے ہونا چاہیے، تو اے بی کیا ہے اور یہ پھر سی کہاں پہنچا ہے، اور یہ سی کے اندر کیا کمیاں کوتاہیاں ہیں، اور سی کے اندر کیا جو ہے نا وہ امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جس کو پھر چیلنج کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. وہ میں پھر کروں گا نیکسٹ میں تاکہ پروگرام مکس نہ ہو. تو اسلام اللہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یار ٹاپک پہ سوال، آپ کی بڑی مہربانی. پھر ہمیں کئی دفعہ کچھ نہ عجیب ہی کہنا پڑتا ہے. اس فورم کو اسی لیے علیحدہ کیا تھا کہ اس پر جو ہے نا ہم نے کمپیریٹیو ریلیجن پہ یا انٹرنیشنل افیئرس پر بات کرنی ہے. اب اس پر بھی آ کر لوگ قادیانی کرتے ہیں تو میں کیا کروں. آپ جی بولیں بھائی، ختم کرنا ہے پروگرام. جی عامر بھائی، میرا سوال اصل میں آپ کے نا ٹاپک کے متعلقہ ہی تھا. جی اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیسوں کے لیے کبھی بھی نہیں کیا، مطلب کہ اچھا. اور دوسرا، مسلمانوں کو آزاد چھوڑا ہے کہ اگر کوئی صدقہ خیرات، زکوٰۃ صرف گورنمنٹ لیتی ہے، ٹھیک، صدقات خیرات وغیرہ جو جسے چاہیں سمجھیں اس کو دے دیں، نہ کہ جی مخصوص جو خلیفہ ہے یا جو بھی ہیں اس کے لازمی انہیں دیں. اس کے متعلق آپ ذرا پلیز روشنی فرما دیجیے گا. یار بہت شکریہ یار اسلام اللہ بھائی. انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم رکھیں گے. یہ پھر ادھر وہ ایسا کیا بات کریں. میں معذرت چاہتا ہوں اسلام اللہ بھائی، انشاءاللہ کسی دن اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. نیچے بھائی نے لکھا ہے یار یہ بھی آؤٹ آف ٹاپک ہی ہے بھائی، کہیں ایسا تو نہیں کہ قادیانیوں نے خود مروایا ہو اس کو، تو یوز دس پروپیگنڈا، could it be possible.
جس جگہ پر وہ بندہ مرا ہے نا، اس پر بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، جس جگہ پر وہ بندہ مرا ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ، اور جن بندوں کے ہاتھ وہ مرا ہے، جس لڑکے کے ہاتھ وہ مرا ہے، یہ قادیانیوں کا نہیں، یہ قادیانیوں کا نہیں ہے، تو یہ تو آپ پہلے سمجھ لیں، یہ مارا تو اس بندے نے، غیرت مند بندے نے ہی مارا ہے، ینگ لڑکا ہے وہ، اور جو اس کی ویڈیوز پہنچی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت خوش ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بہت خوش تھا، بڑا کمفرٹیبل تھا، بڑا ریلیکس تھا. جی اسلام اللہ بھائی ایک لیجنڈ ہے بھائی، لیونگ لیجنڈ ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اسلام اللہ بھائی کو جزائے خیر دے. ان کو ہم کوشش کریں گے کہ اس چینل کے اوپر یہ اس طرح کے سوالات کریں، ذرا مزہ آئے گا. ادھر تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر یار کوئی اپنا کوئی ایتھیسٹ ہے، کوئی وہ بات کرنا چاہتا ہے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اس حوالے سے، وہ آ سکتے ہیں، اوپن کوشچن کریں، نو پرابلم. ٹھیک ہے، وہ کوشش کیا کریں ٹاپک کے اوپر ہو، کیونکہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے، میں اصل میں آپ کو چیز ویسے اختتام کرتا ہوں، اس کو سمجھاتا ہوں چند سیکنڈ کے اندر. جو ٹاپک ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو ہم آڈیو اور ویڈیو کے سیشن شروع کر رہے ہیں، یہ ایک رہتی دنیا تک ایک ویڈیو لائبریری ہے. کوشش کیا کریں کہ اس کو اپنی گفتگو کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو یہ نہ کیا کریں کہ جناب آگے جی وہ جڑا بھی پروگرام چل رہا ہے وچ آ کے جناب قادیانی نے انج کیتا ہے، وہ دے خلیفہ انج کر دینے، فلانا انج فلانا انج. یہ اس طرح نہ کریں، تھوڑے سے آپ اپنے اندر بھی تحقیق کا ذوق پیدا کریں. ٹھیک ہے، لسنرز کو بھی تھوڑا سا متحقق ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جناب اسی تیاری کرنی ہے، اسی گل کرنی ہے. جو سامنے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں ان کو بھی چاہیے وہ اچھے اچھے سوال تیار کریں، ہم لوگوں کو ٹف ٹائم دیں، ٹف کوسچنز پوچھیں، ٹف ٹاپکس ہمارے سامنے لے کر آئیں. میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کا آغاز کرنے جا رہا ہوں، میں نے فاروق بھائی سے مشورہ کیا ہے، تو میں انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ تیار کر رہا ہوں. اس گروپ کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ آپ لوگوں کو موقع دیں گے اپنی رائے کا اظہار کریں. تو یہ جو ٹاپک ہوتا ہے نا، میں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں کوشش کر رہا تھا ان لوگوں کا ان جماعت کا، ان لوگوں کا نام بھی نہ لوں میں، کیونکہ جب ایک بندہ کسی ڈیکورم کے اندر گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے ہی دائرہ کار انہی ٹرمز کو استعمال کرے، انہی اصطلاحوں کے ساتھ چلے. وہ دوسرا چینل ہے، دوسری جگہ پر ہم ان کے اوپر تسلی سے بات کریں گے، کوئی ایسا. چلے ناظرین، اسی اصلاحی اور تحقیقی بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار رکھے. یہ محبت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، نہ کہ یہ کہ ہم جذباتی اور خالی خولی مسلمان بنیں. اللہ تعالیٰ ہماری دینی خدمات کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا درجہ دے. جو کمیاں کوتاہیاں ہماری گفتگو کے اندر رہ جاتی ہیں، اے اللہ بشری تو جانتا ہے کہ انسانی کمزوریاں ہیں، ہمیں معاف فرمانا. اے اللہ ہم لوگوں کے دلوں کو تو صاف نہیں کر سکتے، اے میرے مولا تو ہماری طرف سے لوگوں کے دلوں کو صاف کر دے. اے میرے مولا مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر، فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر فرقہ واریت کی لعنت اور اس حسد اور بغض اور اناد اور اس کھینچا تانی اور لیگ پولنگ سے یا اللہ پاک کر کے ہم مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد دے، تاکہ ہم دشمنوں کو نبیڑ سکیں اور پاک ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ملتے ہیں زیتون ایف ایم کی انشاءاللہ کسی نئے ایپیسوڈ میں. جیسے زندگی رہی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ. اور فاروق بھائی کے ڈائلاگ کے ساتھ، فرقہ واریت بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو صرف اور صرف قرآن و سنہ سے رجوع کریں. بہت شکریہ، فی امان اللہ. اللہ حافظ.